तमाशा अलम में देखकर जरा गौर कीजिए। शक्ल यजीद पे है तमाशा हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन सल्लल्लाहु तआला अलैहि या मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, ये जो आपने वीडियो की पहुँचा रही समात फरमाई, ये बिल्कुल हमारे शहर के उन यजीदों के दिलों पर थी जो आज इस बरस के यौम मुहर्रम में अलम के मजालिसों को देखकर परेशान हो गए। इस बरकत भरी महफिल के ताल्लुक़ से कुछ बातें पेश करने से पहले मैं मौला हुसैन इस्लाम की शान में एक अशआर पेश करना चाहूँगा कि क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। आज हमारे शहर के अवाम ने ये साबित कर दिया है कि उनके दिलों में वैसे ही मुहर्रम का जज्बा आ रहा है जैसा पहले था। अगर आप देखें तो 1992 से पहले जो रसूख हमारे शहर में था वो धीरे धीरे कम होता आया है, जिसकी वजह सिर्फ हम समझ सकते हैं कि हमारे अकाबिरों के लिए वे गलत फैसलों की वजह से, इन गलत फैसलों की वजह से हमें ईदगाह भी खोना पड़ा। इन लिए हुए गलत फैसलों की वजह से हमें मसाजिद और दरगाहों को शहीद होते हुए अपनी आँखों से देखना पड़ा। इन गलत फैसले लेने की वजह से आज हमारे शहर में एक मुस्लिम सुन्नी भाई दूसरे सुन्नी भाई को काफिर, मुशरिक, बिदअती न जाने क्या क्या कह देता है। ये सब हुआ है हमारे अकाबिरों की गलती की वजह से। वो गलती आज पंजतन पाक के सदक़े में और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के वसीले से ये देखने को मिल रहा है कि फिर अलमबरदारी आम हो रही है। मैं तमाम उन भाइयों को मुबारकबाद देना चाहूँगा जो इतने ज़ौक़ व शौक़ के साथ अलम बरदारी के इन मजालिस को क़ायम किए हैं इस मुहर्रम में। हम अगर चाहते तो इन सारे ग्रुप्स वालों को लेकर क़ानूनी तौर पर इजाज़त लेकर ज़रूर बज़रूर मजालिस को क़ायम करके जुलूस भी निकाल सकते थे, लेकिन हमारे अकाबिरों का दिल दुखाकर हमें कोई भी फ़ैसला लेना गवारा नहीं लगा। इसलिए हम आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश एक के बाद करते हुए आ रहे हैं ताकि आपके दिल में शौक़ की चिंगारी ना एक दिन ज़रूर रोशन हो। नहीं, उस जुलूस को रोकने की किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर देखने के लिए मिल रहा है कि इंशाअल्लाह पंजतन पाक अपना सदका ज़रूर हमारे शहर को अता करेंगे इंशाअल्लाह सुब्हानहू व तआला अल करीम। इसी उम्मीद के साथ आज हम आपके सामने 72 शहदाने करबला के वसीले से आपके सामने हमारे शहर में हुए 72 आशुर खानी की तस्वीर पेश कर रहे हैं ताकि आप घर बैठे बार बार इनकी ज़ियारत करते रहें और आपके दिल में ये शौक़ पैदा हो कि अगले साल इंशाअल्लाह वहाँ पर जाके भी आप ज़ियारत कर लें। सिर्फ़ और सिर्फ इसकी वजह यह है कि आपके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत अहले बैत पैदा हो। ये अलम का जो राज है सिर्फ़ और सिर्फ हकीकत वाले ही समझ सकते हैं। हकीकत तक पहुँचने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ खालिस ईमान अपने दिल के अंदर जगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारे दिल के अंदर खालिस ईमान है, आयत या मुवद्दत का वसीला अगर लेकर अगर हमारे दिल में हम मोहब्बत अहले बैत जगा रहे हैं तो शरीयत के आगे की जो नियामत है वो सिर्फ़ और सिर्फ औलिया किराम की नज़र करम से, रब सुब्हानहू व तआला की इनायत से, निगाह करम से ये हर एक शख्स को अता हो सकती है। जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा कि ये गोलियों की बौछार हमारे शहर में होते हुए अलम के मजालिसों को देखकर चंद यजीदों के ऊपर ऐसी ही गोलियों की बारिश हुई है, ये मैंने ऐसे ही नहीं कहा। ये एक आलिम साहब के स्टेटमेंट को सुनकर मुझे बड़ी ही हैरानी हुई, जिनका ये कहना था कि
علم طریقت کو حاصل کرنے کے لیے شریعت پر پہلے کامل ہونا پڑتا ہے۔ بیچاروں کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک نظر کرم، ایک نگاہ کرم ہو گئی اور اولیاء کرام کے صدقے میں اگر کسی پہ بھی نگاہ کرم ہو گئی تو کسی کا بھی ولی بننا یا علم طریقت کو حاصل کرنا مشکل نہیں ہے۔ جیسے تو ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ غوث پاک علیہ السلام کا جو دھوبی تھا وہ عملاً طور پر کسی بھی عبادت کا عادی نہیں تھا، صرف اور صرف وہ دھوبی تھا، اس لیے اس کو غوث پاک علیہ السلام کے صدقے میں اس کے قبر میں فرشتے بھی اس کے ساتھ سوال نہیں کیے۔ تو وہ کیا شریعت کا پابند تھا؟ کیا اس کے بارے میں آپ بتا سکتے ہو؟ نہیں بتا سکتے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اور ایک بات کہنا چاہوں گا کہ غوث پاک علیہ السلام کا جو جبہ مبارک چوری کرنے کے لیے آئے تھے، اس کو ایک غوث پاک علیہ السلام کی نگاہ کامل نے ولی بنا دیا، جلالی نظر نے بھی اس کو ولی بنا دیا۔ وہ کرم ہوتا ہے اولیاء کرام کا۔ میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ کہنے کے لیے تو بڑے عالم نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو اتنا بھی نہیں پتا ہے کہ ایک کامل پیر کی نگاہ کرم اور نظر کرم ہی کافی ہوتی ہے کسی کو بنا شریعت کے بھی عالم بنانے کے لیے یا نہ شریعت کے علم کے بھی ولی بنانے کے لیے۔ میری ان باتوں کے بعد شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غوث پاک علیہ السلام کی نظر تھی، اس لیے ان حضرات کو وہ مقام عطا ہوا۔ جیسے کہ میں نے اور ایک بات کا بھی تذکرہ یہاں پہ کیا ہے کہ رب سبحانہ وتعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی ولی بن سکتا ہے۔ آپ شاید ان حضرت کا نام ضرور سنے ہوں گے جو اسکرین پہ آپ کو دکھ رہے ہیں، حضرت خواجہ بشر الحافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کیا ان کا واقعہ آپ نے سنا ہے؟ اگر آپ سنو گے تو کبھی یہ بات کو ریپیٹ نہیں کرو گے کہ ان کے بارے میں میں آپ کو مختصر انداز میں بولنا چاہوں گا کہ ایک شرابی تھے۔ صرف ایک بار انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی لکھی ہوئی پرچی کو شرابی کی نشے کی حالت میں جب انہوں نے ادب کر کے اس کو خوشبو مطہر کر کے اوپر اٹھا کے رکھا، صرف وہ پیپر تھا، اس کو انہوں نے اس طریقے سے سجا کے ایک مقام پہ رکھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ ایک شرابی ہوتے ہوئے بھی وہ ایک وقت کے ولی ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو۔ تو ان یہ اولیاء کرام بننے کی مثال سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ علم کے اندر کیا راز چھپا ہوا ہے۔ اب تو آپ کو شاید یہ عقل آ جائے گی کہ شریعت کی بنا بھی نظر کامل سے بن جاتا ہے کوئی بھی مومن کامل، یعنی تو کوئی بھی طریقت کا علم بھی حاصل کر سکتا ہے۔ برائے کرم عوام کو گمراہ کرنے سے پہلے اپنے علم کو آپ مکمل کیجئے تاکہ تمام عوام علمداری کی عظمت جانے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ آپ کے ایسے آدھے علم کی وجہ سے عوام ان ساری چیزوں سے جو حقانیت کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ ایسے سٹیٹمنٹ بالکل نہ دیں۔ آپ کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف شریعت کو پابند کرنے والے ہی ولی بن سکتے ہیں؟ کا علم جو مدارس میں جا کر عالم، مفتی، حافظ جو بن رہے ہیں، کیا صرف وہی اولیاء ہی حقیقت کا علم حاصل کر سکتے ہیں؟ اتنے کروڑوں لاکھوں مفتی ہیں، حافظ ہیں، آپ ان کے اندر کسی سے بھی حقیقت کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریے، بالکل آپ نہیں کر سکو گے، کیونکہ حضرت روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی بھی ایک روایت ہے کہ وہ مولوی تھے، وہ مولا کبھی نہیں بن سکتے تھے جب تک وہ غلامی شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ میں نہیں آتے۔ تو ان کی یہ کہاوت سے تو آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھ ملنی چاہیے۔ آپ اگر مجھے بولنے پر مجبور کر دو گے تو میں یہ بھی آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ معافی چاہتا ہوں کہنے سے پہلے کہ آپ شریعت کے اندر بھی پکے نہیں ہو، کہ چند عالم، آپ کو یا نہیں مجھے معلوم نہیں ہے، کہ چند عالم شریعت کے اندر بھی پکے نہیں ہیں۔ کہاں ہے شریعت میں یہ بتائیے کہ سیلری لے کر ہم لوگوں کو نماز ادا کرنی چاہیے؟ کہاں ہے شریعت میں بتائیے کہ ہم لوگوں کو اپنی سیلری فکس کرنی چاہیے، اس سیلری سے ہم لوگوں کو عیش و آرام کی زندگی گزارنی چاہیے؟ کہاں یہ لکھا ہوا ہے شریعت میں کہ ہم لوگ ڈیمانڈ کے ساتھ جماعت کے سامنے اپنی کنڈیشنز رکھ کے نماز پڑھیں؟ کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے؟ پھر بھی جماعت والے آپ کی خدمت کے طور پر وہ تو فی سبیل اللہ لٹا رہے ہیں، لیکن
کئی سارے عالم حضرات ایسے ہیں جو سیلری کو فکس کر کے نماز ادا کرتے ہیں، تو اسی لیے ایسے علماءوں کو شاید علم حقیقت کے طرف کسی بھی اولیاء کرام کی نگاہ کرم نہیں ہو رہی ہے، جو عالم ہوتے ہوئے بھی، مفتی ہوتے ہوئے بھی ان کو علم طریقت کا راستہ نہیں مل رہا ہے، جیسا کہ سکتے ہیں۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شریعت کے اوپر یہاں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو 4 مثالیں دی ہیں۔ تو برائے کرم نیکسٹ ٹائم اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے آپ اپنے علم کے اندر پختگی لائیے۔ بہت کم عالموں کو میں نے دیکھا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد میں بھی وہ اپنے اسی مصلی پر بیٹھ کر وظیفہ کرتے رہتے ہیں۔ ویسے علماء حق بھی موجود ہیں، صرف اور صرف ان کے پیچھے ہمیں نماز پڑھنے کے اندر بڑی ہی مسرت محسوس ہوتی ہے۔ برائے کرم میں سارے عالم دین سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا، برائے کرم اس طریقے سے دین گزاریے جیسا کہ حکم ہے شریعت کے اندر۔ اپنی سیلری کو فکس مت کیجیے، جو بھی فی سبیل اللہ دیا جاتا ہے اس کو قبول کرنے کی کوشش کیجیے، تب آپ کو انشاءاللہ کسی نہ کسی اولیاء کرام کی نظر کامل ڈھونڈ ہی لے گی، تب آپ کو طریقت کا علم ملے گا، تب آپ کو علم کی عظمت معلوم پڑے گی۔ اور آپ چند عالم نے یہ بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے ہمارے شہر میں کہ ان کے جسم میں پاک ہستی آتے ہیں، تو اس کے بارے میں وہ جو لوگ ہیں جو انجانے میں بولتے ہیں، کم سے کم آپ عالم دین ہو کر آپ کو تو اس کے اوپر شعور آنا چاہیے کہ وہ ایکچولی ہوتا کیا ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ نہیں بولوں گا، کیونکہ جیسا کہ میں نے میرے پچھلے ویڈیو میں کہا کہ چند باتیں جو علم غیب کی ہوتی ہیں اسے آپ اپنے کامل پیر کے ذریعے ہی حاصل کر سکتے ہیں، وہ آپ کو کسی نہ کسی وسیلے سے عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس کی طاق میں اگر آپ کو رہنا ہے تو سب سے پہلے آپ شریعت کے پکے رہیے، آپ اپنے نمازوں کو جو ادا کر رہے ہو بنا سیلری کے دینے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ غوث پاک علیہ السلام کی مثال بھی لیں تو وہ شریعت کے اتنے بڑے پکے تھے، اپنا پرسنل بزنس کیا کرتے تھے، ان کے جھبے کی قیمت اتنی ہوتی تھی کہ اگر کوئی چرا بھی لیتا تو وہ ساری زندگی بیٹھ کر اپنی عیش و آرام کی زندگی گزار سکتا تھا۔ تو کیا انہوں نے وہ دین کے لیے ہوئے پیسوں سے، دین کی خدمت کر کے لیے ہوئے پیسوں سے خریدا تھا؟ نہیں، ان کی خود بزنس تھی، ان کا اتنا بڑا بزنس تھا کہ ایک جہاز تجارت کے لیے جاتے رہتا تو دوسرا جہاز اسی سمے واپس آتے رہتا تھا۔ زیادہ اتنے بیزی شیڈول میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے دین کی خدمت انجام دی۔ میرے آپ سے، اور اگر آپ نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اگر مثال لیں تو وہ بھی دینی خدمات کے علاوہ ٹوپیوں کو بننے کا بزنس کرتے تھے۔ تو ہر ایک اولیاء کرام جو اپنے عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے تو ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ ان کا پرسنل بزنس رہتا تھا۔ کوئی بھی عالم دین جو حقانیت پہ رہتے تھے وہ کبھی بھی اپنے دین کی خدمت کیے ہوئے پیسوں سے اپنے عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزارے ہیں۔ اگر وہ صرف دین کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے چل بسے ہیں تو انہوں نے اپنی زندگی کو فقیروں کی طرح گزارا ہے۔ نہ غوث سمدان قطب ربانی شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک ہے، جو سب سے امیر بھی تھے، سب سے دین کے اعلیٰ ترین درجے پر بھی ہیں، آج تک وہ صدقہ اپنا ہمارے اوپر عطا کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی ذات پاک ہے جو خود یہ بتا کر دنیا سے پردہ فرمائے ہیں کہ اگر آپ کو ایسی رویل لائف بھی گزارنا ہے تو آپ کو دینی خدمت کے علاوہ بزنس بھی کرنا چاہیے۔ برائے کرم میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے شریعت کے اوپر چلنے کو پراپر سدھاریے تاکہ آپ کو علم حقیقت پتہ چلے۔ اسی لیے آپ کو علم حقیقت کی بھنک بھی نہیں لگ رہی ہے، کیونکہ آپ اپنے شریعت کے اندر ملاوٹ کر رہے ہو۔ معافی چاہتا ہوں اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہے، لیکن حق بات ہے، آپ بولنے کے بعد میں مجھے بولنا پڑا۔ امید ہے کہ آپ سننے کے بعد آپ کو تھوڑا تو شعور آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا خاص مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو زیارت 72 عاشورہ خانہ کی زیارت آپ کو میں کروا دوں، جو ہمارے شہر میں ہوئی ہے، جو ہمارے بھائیوں نے وہاں پہ وزٹ کر کے بہت ہی محنت کر کے آپ کے سامنے لائے ہیں۔ آپ گھر بیٹھے اس کی زیارت کیجئے اور فیضان دربار پنجتن پاک سے مالا مال ہو جائیے، تاکہ آپ کو علم حقیقت کا در پانے کی دل میں تڑپ پیدا ہو۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارے شہر میں بہت سارے نقصانات ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملے ہیں،
پچھلے 30 سال کے عرصے میں 30 سال، یہ یقیناً چھپی ہوئی نشانی ہے رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ علم کی بے ادبی کے بعد میں اس شہر سے رب سبحانہ و تعالیٰ اپنے رحمتوں کو اٹھا لیتا ہے، جو کہ پریکٹیکل ایکسپیرینس اس 30 سالوں میں ہم کو دیکھنے کو ملا ہے۔ 92 میں جو منظر ہمارے شہر میں ملتا تھا وہ آج نہیں ہے، جو رسوخ ہمارے قوم کا تھا وہ رسوخ نہیں ہے۔ برائے کرم میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس علم حقیقت کے در کو پہنچ کر فیضان علم برداری سے مالا مال ہو جائیے، تاکہ پھر رب سبحانہ و تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے میں وہی رحمت ہمارے شہر میں نازل کرے۔ اس کا مستقبل آپ کو دیکھنے کے لیے مل رہا ہے کہ کافی بھائیوں کے دل میں شعور علم برداری آنے کے بعد یہ مجلس یہاں پہ بپا ہوئی ہے، یہ عاشر خانوں کو سجایا گیا ہے۔ آئیے آپ کو میں ان کی انڈیویجول زیارت کروں، ایک کلام سنتے ہوئے آپ شان سنتے ہوئے آپ اس پنجتن پاک کے 72 دربار کی زیارت کیجئے، تاکہ آپ کو رب سبحانہ و تعالیٰ اس دربار کا صدقہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا کرتا رہے۔ اتنا کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔
مدنی مولا